खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम सामीन नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम। नाज़रीन, मुकाशिफा की तफसीर के साथ मैं हूँ आपका खादिम पास्टर पतरस सदीक। याद दिलाता चलूँ कि हमारा ये सिलसिला क्रिश्चियन एस्कटोलॉजी मसीही इल्मुल आखरत के ज़ुमरे में आता है, जिसमें हम ज़माने आखरत के ताल्लुक़ से सीखते हैं, जिसमें इंसान की मौत, क़यामत, हिसाब, मसीह की आमद, ये बड़े बड़े मज़मून जो हैं काबिल ज़िक्र हैं। बाइबल मुक़द्दस के अंदर बहुत सारे अबवाब, आयात, अल्फाज और कुछ किताबें भी मौजूद हैं जो आखिरी ज़माने से पर्दा हटाती हैं या इसके बारे में तालीमात देती हैं। लेकिन फ़िल वक्त हमने मुकाशिफा की किताब को मुंतखब किया है ताकि हम आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से सीख सकें। रासबाज़ों ईमानदारों का अंजाम, बदकारों नाफरमानों का अंजाम क्या होगा, और खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही जिसका तज़किरा किताब मुक़द्दस में बार बार किया गया है, ये बड़े बड़े मज़मून हम इस किताब में सीखते हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आज फिर आपके लिए वही आयत मुकस्सा पढ़ना चाहता हूँ जो पहले भी हमने सुनी हुई है, पढ़ी हुई है। इसमें से हम मज़ीद और बातें सीखेंगे। मुकाशिफा की किताब उसका चौथा बाब और उसकी पहली आयत मुकस्सा मैं आपके लिए पढ़ूँगा। इस जगह पर यूँ मरकूम है, इन बातों के बाद मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि आसमान में एक दरवाज़ा खुला हुआ है, और जिसको मैंने पेशतर नरसिंगे किसी आवाज़ से अपने साथ बातें करते सुना था, वही फरमाता है कि यहाँ ऊपर आ जा, मैं तुझे वो बातें दिखाऊं जिनका इन बातों के बाद होना ज़रूर है। कलाम खुदा का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत का सबब ठहरे। आइए दुआ मांगे। कादिर मुतली खुदा हय्युल क़य्यूम, हम तेरी बारगाहों में आते हैं, झुकते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं, तुझे धन्यवाद कहते हैं इस इंतहाई खूबसूरत घड़ी के लिए, इस वक्त के लिए जो तूने अपने फजल के सबब से हम सबको अता किया है कि हम सब मिलकर तेरा कलाम सीखें और बरकत पाएँ। मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ कि इस वक्त वो लोग जो टीवी के सामने बैठे हुए हैं और तेरा कलाम देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तेरी बरकत का और तेरी कुदरत का तजुर्बा करें। तेरे ही कलाम में लिखा है कि वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर उनको शिफा देता है। इस कलाम के सबब से ज़हनी, जज्बाती, नफ्सियाती और जिस्मानी शिफा अता फरमा, ताकि तेरे लोग तेरे कलाम को ना सिर्फ सुने बल्कि समझें और अमल करें और बरकत पाएँ, मसीह खुदा के वसीले से, आमीन। तो नाज़रीन, मुकाशिफा की किताब के चौथे बाब की पहली आयत मुक़द्दसा में जिस तरह के बहुत सारे असबाक और बहुत सारे मज़ामीन हमें मिलते हैं सीखने के लिए, और हम सब का पैगामात में सीख भी चुके हैं, और मैं फिर इस पैगाम में दोहरा देना चाहता हूँ कि पहला जो सबसे बड़ा लेसन यहाँ पर मुझे कम अज़ कम दिखाई देता है, वो इस किताब के लिखारी को एक बहुत बड़ा क्रेडिट, एक बड़ा अजर और बदला है। और आपको याद दिलाता चलूँ कि यूहन्ना नौजवान था जब वो मसीह के पास आया। अंदाज़न हम कह सकते हैं कि कोई 20-21 साल के करीब होगा। ऐन जवानी के आलम में यीशु मसीह के पास आया, और जब उसने ये किताब लिखी तो वह तकरीबन 90 साल के करीब था, यानी बूढ़ा हो चुका था। उसने कभी मसीह से बेवफाई नहीं की, और ये किताब उसने जज़ीरा पतमस में लिखी, जो तफसील से मैं पहली अक़सात में बता चुका हूँ, पहले पैगामात में बता चुका हूँ। इंसानी नुक्ता निगाह से अब तक उसको कुछ नहीं मिला। ज़िंदगी में अज़ियतें, तकालीफ़ और मसीह की खातिर उसने बहुत सारे मसाइब सहे, लेकिन
اس جگہ پر یہ ایک بہت بڑا جواب ہے کہ اسے اوپر سے آواز آتی ہے، وہ آسمان میں کھلا ہوا دروازہ دیکھتا ہے، اور اگلی آیات میں ہم دیکھیں گے کہ وہاں پہ وہ جاتا بھی ہے۔ تو یہ آواز آسمان کی طرف سے آتی ہے، اور پھر وہ اس معراج کی طرف جانے والا ہے جو عظیم ترین برکت ہے۔ تو یہ پہلا وہ سبق ہمیں اس آیت میں نظر آتا ہے کہ اگر ہم مسیح کے ساتھ وفادار رہیں، ہر حال میں چلتے رہیں، تو ہمیں آسمان میں کھلے دروازے نظر آتے ہیں اور آسمان کی طرف سے آواز آتی ہے۔ اور پھر میں نے آپ کو یاد ہوگا بڑی تفصیل سے یہ بات بتائی تھی کہ عہد عتیق میں کچھ مقدسوں کا تذکرہ ہم پڑھتے ہیں جن کو زندہ اٹھا لیا گیا، بلا لیا گیا، اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہاں پہ دروازوں کا براہ راست ذکر نہیں ہے۔ جس طرح کتاب پیدائش کے 5ویں باب کے اندر ہنوح کو بلا لیا جاتا ہے، اٹھا لیا جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ دروازے کا تو لکھا نہیں ہے، تاہم یہ ایک اشارہ ہے اس معراج اور بلندی کی طرف، اور اس میراث اور اجر کی طرف جو اسے خدا تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا ہے، اور وہ راست بازی، وفاداری اور سچائی کا اجر اور پھل ہے کہ کوئی راست باز اگر وفادار رہتا ہے تو ایک نہ ایک روز اسے اجر ضرور ملتا ہے، جس طرح مکاشفہ کی کتاب کے آخری باب میں لکھا ہے کہ دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے، اور پھر سلیمان کی کتاب میں لکھا ہے کہ تیری آس نہ ٹوٹے کیونکہ اجر یقینی ہے۔ اور پھر بائبل مقدس کے بہت سارے کردار، حوالہ جات ہمیں اجر کی طرف جو ہے وہ مبذول کرتے ہیں یا دلاتے ہیں۔ تو یوں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہنوح کو اوپر بلا لیا گیا، یہ اس کا اجر تھا خدا کے ساتھ تعلقات کا، وفاداری کا، محبت کا۔ اور پھر ایلیا کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اسے بھی اٹھا لیا گیا اور وہ آتشی رتھوں کے ساتھ اوپر گیا، اور کتاب سلاطین یعنی دوسرے سلاطین کے دوسرے باب کے اندر ہمیں یہ ساری داستان، یہ سچی کہانی وہاں پہ ملتی ہے۔ تو یہاں پر ہمیں جو اوپر آواز نظر آتی ہے، کھلا دروازہ ملتا ہے، یہ ایک علامتی دروازہ ہے، یہ پیتل، پتھر، لوہے، سٹیل کا بنا دروازہ نہیں، بلکہ یہ خدا کی وہ محبت، وہ پیار اور مقدسوں کے لیے خدا کا اجر ہے۔ اور پھر وہ بات جو ہم نے پچھلے پیغام میں سیکھی وہ یہ تھی کہ مقدسوں اور مکاشفہ کی کتاب کے جو علماء ہیں، مفسرین ہیں، ان کے خیال کے مطابق یہ آواز جو یوحنا کو پڑھی کہ یہاں اوپر آ جا، اصل میں یہ کلیسیا کی طرف بھی عکاسی کرتی ہے کہ کلیسیا جو ہے وہ آسمان کی طرف اٹھائی جاتی ہے۔ اور پھر 4 باب سے لے کر 19ویں باب سے پہلے ہمیں کلیسیا کہیں بھی نظر نہیں آتی، اور کلیسیا جو ہے آسمان پر اٹھائی جاتی ہے۔ اور اس کے لیے میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ نظریات بتائے تھے، یعنی مقدسوں نے، علماء نے، مفسرین نے کچھ نظریات پیش کیے ہیں، اور یہ میں بتاتا چلوں کہ کوئی بھی نظریہ ماننے سے پہلے بائبل مقدس میں تحقیق کریں اور خود سے حوالہ جات کا مطالعہ کریں، پڑھیں، اس سے متعلقہ کتب کا یعنی کتابوں کا، لٹریچر کا مطالعہ کریں، اور تب اس تھیوری پہ یا اس نظریے پہ ایمان لائیں۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آمد ثانی کے تعلق سے کوئی بھی ایماندار، راست باز، عالم، ڈاکٹر اور کسی قسم کی کسی طرح کا کوئی جو ہے وہ متنازع نظریہ نہیں رکھتا، لیکن آمد ثانی کے کچھ جو درجات ہیں اس میں جو ہے کچھ تھوڑا بہت فرق پایا جاتا ہے۔ اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جب بھی کبھی ہم مسیح کی آمد کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے ساتھ 7 سالہ مصیبتوں کا بھی ذکر آتا ہے، اور ہم اس بات تک پہنچے تھے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کلیسیا جو ہے وہ 7 سالہ مصیبتوں کے درمیان اٹھائی جائے گی، اور اس کے لیے جو ریفرنس وہ کوٹ کرتے ہیں وہ کلام مقدس میں سے جب ہم اسے غور سے پڑھتے دیکھتے ہیں تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کلیسیا جو وہ 7 سالہ مصیبتوں کے درمیان اٹھائی جائے گی، تو اس کے لیے وہ حوالہ پیش کرتے ہیں 1 کرنتھیوں 15واں باب اس کی 52 آیت میں
جہاں پہ پالوس ذکر کرتا ہے کہ ہم سب نہیں سوئیں گے، بدل جائیں گے، پل بھر میں ہوگا، پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ایسا ہوگا کہ ہم بدل جائیں گے، یعنی ہوا میں اڑ جائیں گے، مسیح کے ساتھ چلے جائیں گے۔ تو کچھ علماء یا مقدسین کا خیال ہے کہ یہ جو پچھلا نرسنگا ہے یہ مکاشفہ کی کتاب کے 11ویں باب کے اندر جو 7واں نرسنگا پھونکا جاتا ہے وہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور یوں یہ پچھلا نرسنگا اور وہ 7واں نرسنگا یہ 7 سالہ مصیبتوں کے درمیان یعنی 3.5 سال کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن جب ہم ان حوالہ جات کو باریک بینی سے پڑھتے ہیں، یعنی مکاشفہ کی کتاب کے 11ویں باب کا باریک بینی سے مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ مصیبتوں کا مڈ نہیں ہے، سینٹر نہیں ہے، درمیان نہیں ہے، بلکہ اختتام کی طرف مصیبتیں جا رہی ہیں۔ اس لیے یہ تھیوری پیش کرنا کہ کلیسیا جو ہے وہ 7 سالہ مصیبتوں کے دوران اٹھائی جائے گی، یہ تھیوری جو ہے وہ بائبل کے ساتھ جو ہے میچ نہیں کرتی یا میل نہیں کھاتی۔ اس طرح سے یہ نظریہ کسی نے پیش کیا۔ تو پچھلے پیغام میں نے آپ کو بتایا تھا، پھر یاد دلاتا چلوں کہ پہلا نظریہ یہ ہے کہ کلیسیا 7 سالہ مصیبتوں سے پہلے اٹھائی جائے گی۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ کلیسیا 7 سالہ مصیبتوں کے درمیان اٹھائی جائے گی، اور تیسرا نظریہ یہ ہے کہ کلیسیا 7 سالہ مصیبتوں کے بعد اٹھائی جائے گی۔ چونکہ پہلے پیغامات میں بڑی تفصیل کے ساتھ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اگر آپ نے بالتفصیل خدا کا کلام سنا ہوا ہے اور تسلسل کے ساتھ مکاشفہ کی تفسیر سنتے اور دیکھتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب مکاشفہ کی کتاب پہلا باب اس کی 7ویں آیت کا میں نے تذکرہ کیا تھا تو بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے ان ساری باتوں کا ذکر کیا تھا، اور ان تھیوریز کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، اور بار بار میں ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں کیونکہ یہ ساری باتیں تھوڑی مشکل ہیں اور بہت کم ہم سیکھتے ہیں، اور پھر ہمارے چرچ پلپٹ سے ان کے تعلق سے بہت کم بتایا اور سکھایا جاتا ہے۔ اس لیے میں بار بار آپ کو یاد دلاتا ہوں تاکہ یہ ساری باتیں آپ کے ذہن نشی ہو جائیں اور آپ انہیں سیکھ کر برکت پائیں۔ تو 2 جو نظریات ہیں ان پیغامات میں ہم سن چکے ہیں، اور تیسرا خیال یہ ہے کہ کلیسیا 7 سالہ مصیبتوں کے بعد اٹھائی جائے گی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں بڑی تفصیل سے 7 سالہ مصیبتوں کا ذکر کر چکا ہوں، جس کے لیے بائبل مقدس میں براہ راست کوئی بھی حوالہ ایسے نہیں لکھا ہوا کہ 7 سالہ مصیبتیں آئیں گی۔ کچھ حوالہ جات ہیں جن کی روشنی میں ہم 7 سالہ مصیبتوں کا تعین کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسیح یسوع نے متی کی انجیل کے 24ویں باب میں بڑی مصیبت کا ذکر کیا، اور پھر یرمیہ کے صحیفے میں 30ویں باب کی غالباً 7ویں آیت میں لکھا ہے یعقوب کی مصیبت اور وہ بڑی مصیبت، اور پھر ہم دانیل کے صحیفے میں غالباً 9ویں باب کے اندر جو ہے 70 ہفتوں کی ایک رویا دیکھتے ہیں، اور وہاں پہ ایک جو ہفتہ ہے وہ 7 سال کا ہے۔ تو یوں علماء کے خیال کے مطابق یہ 7 سالہ مصیبتیں بنتی ہیں، اور جس طرح کہ ہم یہ تھیوری سیکھ رہے ہیں کہ کلیسیا کیا ان 7 سالہ مصیبتوں میں سے گزرے گی، بہت سارے حوالہ جات میں اسے خدا کے غضب سے بھی جو ہے وہ تعبیر کیا جاتا ہے، خدا کے غضب کے طور پر بھی بیان کیا جاتا ہے، اور جب ہم غضب کی بات کرتے ہیں تو یہ مکاشفہ 6 باب سے لے کر 19ویں باب تک ہمیں نظر آتا ہے 7 مہرے، 7 نرسنگے، 7 پیالے، اور جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان کی قوتیں ہلائی جاتی ہیں اور زمین پر قدرتی آفات آتی ہیں اور آسمان سے اولے گرتے ہیں، سورج چاند ستارے تاریک ہو جاتے ہیں، ستارے گرتے ہیں اور بڑے بھونچال آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، ٹڈیاں نکل پڑتی ہیں، انسان مردے کے خون جو ہے وہ پیتے ہیں، اور اس طرح سے پھوڑے نکل آتے ہیں، بڑی بڑی بلائیں آفات زمین پر آتی ہیں۔ تو یہ خدا کے غضب کی طرف اشارہ ہے، اور مقدسین کا ایک بڑا جو گروہ ہے وہ یہ ایمان رکھتا ہے کہ کلیسیا اس غضب میں سے نہیں گزرے گی۔ بہت سارے حوالہ جات میں رسولہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم اس غضب سے پہلے جو ہے بچا لیے جائیں گے، اٹھا لیے جائیں گے،
اس طرح سے تیسری جو تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ کلیسیا جو ہے ان 7 سالہ مصیبتوں میں سے گزرے گی، اور اس کے لیے جو تیسری تھیوری ہے، تیسرا نظریہ ہے، اس کے لیے جو حوالہ پیش کیا جاتا ہے وہ متی کی انجیل کا 24واں باب ہے۔ اگر آپ 24واں باب پڑھیں تو وہاں پہ یسوع مسیح کہتا ہے کہ فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا، اور قومیں چھاتی پیٹیں گی۔ اس وقت لوگ ابن آدم کا نشان بھی دیکھیں گے، اور ابن آدم کو بڑے جلال اور قدرت کے ساتھ بادلوں پر آتا ہوا دیکھیں گے۔ تو جو تیسرا نظریہ ہے پوسٹ ٹربولیشن ریپچر تھیوری، اس کے مطابق یہ ہے کہ کلیسیا 7 سالہ مصیبتوں کے بعد اٹھائی جائے گی۔ اس حوالے کی روشنی میں تو بالکل ایسا ہی لگتا ہے کہ کلیسیا جو ہے وہ 7 سالہ مصیبتوں میں سے یقیناً گزرے گی، لیکن یاد رکھیں کہ متی کی انجیل کا جو 24واں باب ہے یہ خصوصاً اس وقت کے یہودیوں کے لیے ہے جو اس وقت زمین پر موجود ہوں گے، اور متی انہیں یاد دلاتا ہے کہ جب یسوع مسیح بعد پر آئے گا تو اس کے یہ نشانات ہوں گے، اور وہ اس طرح رہے گا جیسے بجلی جو ہے وہ پورب سے پچھم تک کونتی ہے، اور اسے ہر ایک کوئی دیکھ بھی سکتا ہے۔ تو علماء کا خیال ہے کہ جو متی کی انجیل ہے یہ خصوصاً یہودیوں کے لیے لکھی گئی ہے، یہاں پر انتہا پسندی نہیں کہ اس میں ہمارے لیے کچھ نہیں، یا ہمارے لیے اس میں ضابطہ اخلاق، روحانی تعلیم یا نجات کے پیغامات نہیں ہے، لیکن جو اسلوب تحریر ہے اس میں خصوصی طور پر یسوع مسیح کو یہودیوں کا بادشاہ دکھایا گیا ہے، اور یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ یہی بادشاہ دوبارہ آئے گا۔ اس طرح سے وہ کلیسیا کے لیے جو ہے کم، اور یہودیوں کے لیے اس میں آخری زمانے کے تعلق سے زیادہ پیغامات جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ اور پھر علماء دوسرا خیال یہ پیش کرتے ہیں کہ لوکا کی انجیل اس کے 21ویں باب کی 36ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ جاگتے رہو، بیدار رہو، دعا کرتے رہو، تاکہ تمہیں ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور میں کھڑا ہونے کا مقدور یعنی حق حاصل ہو۔ تو اس طرح سے علماء کا خیال ہے کہ لوکا کی جو انجیل ہے یہ غیر اقوام کے لیے ہے، یعنی ہمارے لیے ہے، اور لوکا اپنے قارئین کو جو ہے وہ انتباہ دیتا ہے کہ وہ جاگتے رہیں، بیدار رہیں، کیونکہ مسیح یسوع دفعتاً آئے گا۔ اور وہ 21ویں باب کے اندر ہمیں انتباہ دیتا ہے، اطلاع دیتا ہے کہ خبردار تمہارے دل سست نہ ہو جائیں، نشے بازی میں نہ پڑ جاؤ، خمار کا شکار نہ ہو جاؤ، کیونکہ وہ دن چور کی طرح آئے گا۔ تو علماء کا خیال ہے کہ لوکا جو ہے وہ غیر اقوام کے لیے لکھ رہا ہے، جو کہ ہم ہیں اور کلیسیاں ہیں، اور اس طرح سے لوکا کے مطابق یسوع مسیح دفتن آتا ہے، اچانک آتا ہے، اور لوکا اپنے قارئین کو یہ یاد دلاتا ہے کہ وہ جاگتے رہیں، بیدار رہیں، جبکہ متی کے مطابق تو کوئی دفتن آنے کی بات نہیں ہے۔ جب سورج تاریک ہوگا، جب چاند اپنی روشنی نہ دے گا، تو پھر یہ تو صاف اور بڑے نشان ہو گئے کہ مسیح آنے والا ہے، اب میں بیدار ہو جاؤں۔ جبکہ لوکا یاد دلاتا ہے کہ مسیح کی آمد جو ہے وہ دفتن ہوگی، اور کلیسیا کے ممبران کو جاگتے اور بیدار رہنا ہے۔ یوں ہمارے پاس 3 تھیوری، اور بھی تھیوریز پائی جاتی ہیں، نظریات پائے جاتے ہیں، لیکن یہ موٹے موٹے بڑے نظریات میں نے آپ کے سامنے جامع اور میجر میں نے نظریات پیش کیے ہیں۔ یعنی پہلا خیال یہ ہے کہ کلیسیا 7 سالہ مصیبتوں سے پہلے اٹھائی جائے گی، اور ٹیکنیکلی اسے ہم پری ٹربولیشن ریپچر تھیوری کہتے ہیں۔ اور دوسرا خیال یہ ہے کہ کلیسیا 7 سالہ مصیبتوں کے درمیان اٹھائی جائے گی، 3.5 سال میں اٹھائی جائے گی، مڈ ٹربولیشن ریپچر تھیوری کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا خیال یہ ہے کہ کلیسیا 7 سالہ مصیبتوں کے بعد اٹھائی جائے گی، پوسٹ ٹربولیشن ریپچر تھیوری کہا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ علماء کی بڑی تعداد اس بات پہ اتفاق رکھتی ہے کہ کلیسیا 7 سالہ مصیبتوں سے پہلے اٹھائی جائے گی، اور یوں مکاشفہ 4 باب کی جو پہلی آیت ہے یہ کلیسیا کو اوپر بلا لیا جاتا ہے
کہ یہاں اوپر آ جا. اور یوحنا یہاں پر نمائندگی کرتا ہے, ریپرزنٹ کر رہے ہیں چرچ کو کہ یہاں اوپر آ جا, یعنی اس میں اور آپ اور کلیسیا بھی اوپر اٹھائی جاتی ہے. اور عہد جدید کے اندر غضب سے بچنے کے جتنے بھی حوالہ جات موجود ہیں وہ اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کلیسیا مہروں سے, نرسنگوں سے اور پیالوں سے پہلے آسمان پر اٹھائی جائے گی. اور یہ پہلی آیت مقدسہ ہر ایماندار, ہر راست باز کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے, ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ اپنی نجی زندگی میں تیار اور بیدار رہے. اور جن علماء نے یہ خیال پیش کیا ہے کہ کلیسیا پہلے اٹھائی جائے گی, ان پہ یہ آبجیکشن دیا گیا, اعتراض لگایا گیا کہ یہ سہل پسندی کی طرف یہ اشارہ ہے, آرام طلبی کی طرف اشارہ ہے اور دکھوں سے بچنے کی طرف اشارہ ہے. لیکن بات یہ نہیں ہے. ہمارا کوئی بھی جو فیصلہ ہے وہ بائبل مقدس کے حوالہ جات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, نہ کہ اس بات پہ کہ کوئی بات مجھے اگر پسند آ رہی ہے, اگر وہ میرے لیے آسانی پیدا کرتی, مجھ سے قبول کر لوں. تو یاد رکھیں کہ علماء نے بہت جانچ پڑتال کے بعد یہ تھیوری پیش کی ہے کہ کلیسیا 7 سالہ مصیبتوں سے پہلے آسمان پر چلی جائے گی. اور اس کے لیے وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ جیسے ہنوک جو ہے وہ کلیسیا کا مثیل ہے, یعنی اس سے پہلے کہ دنیا میں طوفان آتا اور شریر اور ناپاک لوگوں پر خدا کا غضب آتا, ہنوک پہلے اٹھا لیا گیا. اور جو نوح ہے وہ اسرائیل کا مثیل ہے کہ وہ دکھوں میں سے گزرے لیکن بچ گئے. لیکن شریروں, ناراستوں اور نافرمانوں کی عدالت کی گئی. اور یہاں پہ اوپر اٹھائے جانے والے جو لوگ ہیں وہ ایماندار ہیں, کلیسیا ہے, راسبا لوگ ہیں. اور یاد رکھیے کہ پچھلے 2000 سال سے کلیسیا جس اذیت سے گزری ہے, اگر اس کے تعلق سے بولا جائے تو سینکڑوں جو ہیں وہ پیغامات دیے جا سکتے ہیں. اب تک بہت ساری کتابیں جو ہیں کلیسیا کی پرسیکیوشن پہ لکھی جا چکی ہیں. پہلی صدی سے لے کر آج کے دن تک کلیسیا بڑے کرب اور اذیت اور دکھوں میں سے گزر رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اگرچہ یہ میرا اور آپ کا تجربہ نہیں ہے تو الگ بات ہے, لیکن دیکھیے دنیا میں بہت سارے ایماندار بہت دکھ سہ رہے ہیں. اور رسولوں کے مطابق جو بڑا غضب دنیا میں آنے والا ہے, کلیسیا جو ہے اب اس غضب میں سے نہیں گزرے گی. وہ پہلے آسمان پر اٹھا لی جائے گی تاکہ مسیح کے ساتھ وہ رہیں اور مسیح کے ساتھ رفاقت رکھیں اور یسوع مسیح کو ویلکم کریں, ہوا میں اڑ جائیں. اور یوں یہ جو آواز ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے, یہ آواز کلیسیا کے لیے بھی ہے کہ یہاں اوپر آ جا. اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ 4 باب میں کلیسیا کا ریپچر ہو جاتا ہے, پھر ہمیں 19ویں باب میں کلیسیا جا کر دکھائی دیتی ہے اور زمین پر جو ہے براہ راست اینٹی کرائسٹ یعنی مخالف مسیح ظاہر ہوتا ہے اور اپنے آپ کو خدا کہتا ہے اور دنیا کو گمراہ کرتا ہے. اور اس طریقے سے دنیا اسے خدا مانتی بھی ہے. لیکن زندہ اور بیدار کلیسیا پہلے ہی آسمان کی طرف ریپچر میں آسمان پر اٹھا لی جاتی ہے. اس لیے 4 باب کی پہلی آیت میں میرے لیے آپ کے لیے پیغام ہے کہ ہم بیدار رہیں, جاگتے رہیں, جیسا کہ اناجیل اربع کے اندر اور خطوط کے اندر اور مکاشفہ کی کتاب کے اندر بار بار جاگتا رہنے کی تلقین کی گئی ہے, بیدار رہنے کی تلقین کی گئی ہے, بائبل مقدس پڑھتے رہنے کی تلقین کی گئی ہے, دعا کرتے رہنے کی تلقین کی گئی ہے, پاکیزگی کی طرف مائل رہنے کی تلقین کی گئی ہے. تو مجھے اور آپ کو تیار رہنا ہے جیسے یوحنا تیار تھا اور اسے آواز آئی کہ یہاں اوپر آ جا. تو یہ میرے آپ کے لیے بڑا پیغام ہے کہ ہم تیار رہیں. کسی بھی روز ہمیں آواز پڑنے والی ہے اور ہم بادلوں پر مسیح کے ساتھ چلے جائیں گے. اس پیغام کے سبب سے خداوند تعالیٰ آپ سب کو بہت ساری برکت دے. آمین.